बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तज़किरा था और तज़किरा किस बात का था? 9 मई के मुकदमात का, जिनकी समाअत अडयाला जेल के अंदर हुई है। और चूँकि 9 मई के मुल्ज़मान के अंदर पीटीआई की सारी क़यादत भी शामिल है और उसके अंदर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, जो कि पसे दीवारे ज़िंदा हैं। तो शाह साहब जो हैं उनको भी मौका मिल गया। शाह साहब के ऊपर गैर एलानिया तौर पे पाबंदी है पीटीआई की तरफ से कि कोई पीटीआई का वकील या लीडर अगर जेल में मिलने आएगा तो वो इमरान अहमद खान नियाज़ी को तो मिलेगा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं मिलेगा। बाकायदा गैर एलानिया तौर पे पाबंदी है। पिछली दफ़ा तो भाई दियां चीकां भी निकल गईयां सन कि यार मैं भी पीटीआई की ही गवां, और मैं भी उसी जुर्म में अंदर आया हुआ हूँ जिस जुर्म के अंदर बाकी कैदी आए हैं। बाकियों को सार और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर बर बनाए उहदा देखा जाए तो इमरान अहमद खान नियाज़ी का देहांत हो जाए या वो कहीं इधर-उधर हो जाए तो पार्टी की क़यादत फौरी तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में आती है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को बिलिटल करने का, निकू बना के रखने का, ज़लील करने का जो तरीक़ा-ए-कार जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी ने अपनाया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और किसी भी पार्टी की तारीख़ में बिल्कुल भी नहीं मिली। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का ये ख़्याल है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, वो किसी भी वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उनको धोखा दे सकते हैं और पार्टी पे कब्ज़ा करके इधर-उधर हो सकते हैं। हालाँकि शाह साहब ने पूरे खलूस के साथ, मुझे शाह साहब से इख्तिलाफ़ है, उनकी मौजूदा सियासी जो फ़िक्र है उससे शदीद इख्तिलाफ़ है। और इतने शुस्ता आदमी के मुँह से ऐसी बकवासियात निकलना जो कि फ़क़त इमरानों के मुँह से निकल सकती हैं, वो शाह साहब के शायान-ए-शान नहीं। शाह साहब जो हैं वो एक पीर हैं, वो एक रिस्पेक्ट कमांड करते हैं अपने मुरीदों की बहुत बड़ी तादाद के अंदर। तो वो गिरफ्तारी के बाद तो उनके लिए हमारे दिल में हमदर्दी के जज़्बात ही उभरे, लेकिन उससे पहले जो वो अपने आप को इमरानडोइज़्म में ग्रेजुएट करने के लिए या क्वालिफ़ाई करने के लिए उस ज़ुबान तक जाते थे। मुझे याद है मेरा उससे उनसे एक इन्फॉर्मल इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे कहा कि शाह जी ये आपके शान-ए-शान नहीं है। ये ज़ुबान और इस ज़ुबान का मेयार आपके शान-ए-शान नहीं है। तो शाह साहब ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, कहने लगे कि हाँ, फ़ील तो मैं भी यही करता हूँ। और ये कह के आगे बढ़ गए। तो ख़ैर वो शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, आज उनको मीडिया से इंटरैक्ट करने का मौका मिल गया इस समाअत के दौरान, और मुझे लगता है कि शाह साहब के बुरे वक़्त आ गए हैं। मैंने कहा कि नौजवान ने ख़ुसूसी तौर पे ख़बर भिजवाई है तो हम इस ख़बर के ऊपर व्लॉग करें। और जनाब शाह साहब ने कहा है कि मुल्क में इस्लाहात के लिए कौमी इत्तेफ़ाक के राय की ज़रूरत है। कोई इनफ़रादी शख्स चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत नहीं रखता। मौजूदा क़यादत ठंडे दिल और दिमाग से मुल्क का सोचे, नफ़रत मिटाए और खलीज कम करे। दरगुज़र करने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। एदा की मतलब है? एदा मतलब है कि माफ़ी सिर्फ बानी पीटीआई नहीं मंग सकदा, होर ही मंग सकदे ओने मैनू ही माफ़ी दियो। जे ओदी माफ़ीनामा तुहाडे कोल पहुँच गया ते मेरा भी माफ़ीनामा कबूल करो। दरगुज़र करके आगे बढ़े, ठीक है। गलती हो गई और माफ़ी भी दे दियो ना, आहो। ए वो तरीक़ा-कार। इस वक़्त कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। एक बड़ा कौमी मुआहिदा होना चाहिए, वही वो क्या होता है जी, हैं? अपना न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके ज़रिए तमाम जमातें एक आज़ादाना और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन पर इत्तेफ़ाक करें। शाह जी आ गए वापस से मरांडू एजेंडे दे उत्ते। वो इलेक्शन कमीशन जिसमें आज़ादाना और खुद मुख्ताराना इलेक्शन करवाने की सलाहियत हो, शाह जी तुसीं बुक कर जाना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਏ ਸਨ? नहीं, ये किसने लाए सर? हैं? ये जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर है, ये आपने लगाए थे। आपने अपने हाथों से लगा के मुकर जाना है, इस मुकरे दा की? मतलब मुँह ते मुकरे दा ते नाल ही मैं तो परले पासे खलो के गालां ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ? ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਮਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ
جناب نے اپنا کو کریڈینشیل بنایا سی سارا ہی بیڑا غرق کر لیا، باقی دی کسر جناب دی صاحبزادی کاٹی رہے، ٹھیک ہے۔ آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن، خود مختار عدلیہ اور خود مختار میڈیا سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس وقت کیڑے اس وقت کیڑے تو ہزاروں نکالے جا سکتے ہیں مگر یہ وقت مثبت چیزوں کا ہے۔ شاہ جی نے پھر ریکویسٹ پا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جاندے رہو، ٹھیک ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 73 کا آئین بنانے پر یاد رکھا جاتا ہے تو اسی طرح آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو آئین کا حلیہ بگاڑنے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر جتنا جمہوریت کو نقصان پہنچایا، سویلین دور میں اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا۔ ویسے تو زیادتی کہہ رہے ہو، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے اقدامات کیسے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا شاہ جی نے نالے انہوں نے ریسکیو کرتا لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگن دیا کہ نقصان کیوں پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پیکا ترمیم کر کے ملک میں آزادی رائے اظہار رائے کا گلا گھونٹا، یعنی جس کو مرضی گالا کاٹ دو شاہ جی ہیں، مطلب آپ کے اوپر الزام لگا دے عمران احمد خان نیازی صاحب کی، چلو میں اللہ فکرہ روک لیا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جو مرضی الزام لگا دے اس کو آپ نہ پکڑ سکیں، یہ تو زیادتی والی بات ہے نا شاہ جی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، آپ کے بزرگوں کے اوپر الزام لگا دیں آپ کے حوالے سے، اس کو آپ کہیں کسی فورم کے اوپر نہ کر سکیں، وہ جائز ہوگا؟ غیر مناسب۔ دنیا بھر کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بک بک کرنے کے کچھ حدود و قیود متعین پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت ریاست نے ایکسیڈ کر لیا اور ریاست نے اپنی حدود سے تجاوز کر لیا ہو تو اس حدود کو واپس لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اوپر 3 دفعہ پیکا ایکٹ لگا ہے، چوتھی دفعہ بھی لگے گا، لگ سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کی حمایت کروں گا، اس قانون کی، کہ قانون ہونا چاہیے۔ قانون اگر نہیں ہوتا تو ریاست آپ کو غداری میں اندر تون دے گی، تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ قانون ہو۔ ریاست میں تو سزائے موت ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اگر یہ قانون ہوگا اور اگر یہ قانون ہے اب تو بن گیا ہے، اگر یہ قانون ہے تو پھر کم از کم ریاست کو غداری والے قانون کا تو سہارا نہیں نہ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ خیر، اب ہم شاہ جی کو کیا سمجھائیں؟ اپنی قبر کی گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں 9 مئی کے مقدمے میں بے قصور ہوں۔ ہمیں رہائی اپنے موقف اور مقدمات کی پیروی سے مل سکتی ہے۔ لوگوں کو بلو وجہ ٹرمپ سے توقعات نہیں باندھنی چاہیے تھی۔ اے گل ہوئی نا جی، ٹھیک ہے۔ پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے، سب کو اپنی جماعت اور ذات سے بالاتر ہو کے غور کرنا چاہیے۔ مینوں کو دو بار میں موقع پر اپنا مجھ پر سازش اور منصوبہ بندی کا الزام ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں نے سازش نہیں کی۔ نہیں شاہ جی، غلط گل ہے، تسی پیر پائی ہو، پیو، ٹھیک ہے۔ آپ کا جھوٹا قرآن اٹھانا بنتا نہیں۔ عمران احمد خان نیازی تو ہر آنے والے سے یہ سارا کچھ ڈسکس کیا کرتا تھا، ہمارے جرنلسٹ ملنے گئے تھے تو ان سے ڈسکس کرنے بیٹھ گیا تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ میرے پاس گواہیاں موجود ہیں سر، تو آپ سے کیسے اس نے ڈسکس نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ باہر نکلیں اور اظہار یکجہتی کریں مگر قانون کو ہاتھ میں مت لے۔ اچھا، وہ ویڈیو سے مکر رہے ہیں شادی۔ عمران خان حلفاً کہہ دیں کہ میرا 9 مئی پر ان سے کوئی تبادلہ خیال ہوا تو میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ کیا جی، آپ کا نام عمران احمد خان نیازی نے دیا؟ مجرم کو گواہ کے طور پہ پیش کیا جا سکتا جی؟ کی ہو گئے چنگے بھلے سیانے بیانے بندے ہو، وال تو سفید بچپن تو ہوئے نے، کی کرن دے ہو؟ وال تو آپ کے تب سے سفید ہیں جب آپ نواز شریف کی گاڑی چلایا کرتے تھے، اس کے ڈرائیور ہوتے تھے، جب نواز شریف ملتان جاتے تھے تو آپ اس کی گاڑی چلاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بال تو آپ کے تب سے سفید ہیں، لیکن شریعہ کی کہن دے ہو ہیں کی کیا اے ویکھو خدا دا خوف کرو، پیر ہو تسی، اسی تہاڈی عزت کرنے، ٹھیک ہے، لیکن انج نہ کرو، انج زیادتی نہ کرو۔ میں 2 سال بے گناہ قید کاٹی ہے، ایسا ہی گل شادی نال ہوئی زیادتی ہے ویسے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب فیصلہ کرتے آپ شادی کو سزا دیتے، اس کے خلاف وہ اپیل کرتے، رہا ہو کے گھر چلے جاتے۔ عمران خان سے کہا کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے تو عمران خان میری بات سن کے خاموش رہے۔ یوسف رضا گیلانی ایک قد کاٹ والا سیاستدان ہے مگر وہ تیمور ملک سے الیکشن ہارا ہے۔ یوسف رضا گیلانی جب جیل، ویسے تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو کے وہ سیٹ چھوڑ دی تھی شاہ جی، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن کے اندر دوبارہ دھڑلے کے ساتھ وہ سیٹ جیتی گئی ہے۔ جو آپ
آپ ضمنی الیکشن میں زور لگا لیتے نا اپنا، آپ کی پارٹی ہر ضمنی الیکشن ہارتی ہی رہی ہے نا، تو آپ بھی زور لگا کے ضمنی الیکشن جیت کے اپنے اس دعوے کو درست ثابت کر دیں، ٹھیک ہے؟ وہ پیرلل سیٹ اپ جو فیض کا تھا نا، اس نے سارے یہ نتائج بدل کیے، تبدیل کیے نا، پنجاب میں سے 32 سیٹیں اٹھا کے آپ کی گود میں ڈال دی تھی، یہ وہ پیرلل سیٹ اپ تھا فیض حمید والا، جو آئی ایس آئی کے پیرلل قائم کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اور اس کے اندر ریٹائر حضرات، عمران حضرات شامل تھے۔ اس سیٹ اپ کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے انہوں پکڑیا گیا ہے فیض حمید نو۔ شاہ جی اس طرح کی باتوں کے اوپر گفتگو نہیں کرتے، ورنہ راہ جاتے چپیرے پڑ جاتی، ٹھیک ہے؟ اگلے گیٹ سے رہا کر کے گیٹ سے دوبارہ گرفتار کر کے جیل میں اندر لے جاتے ہیں، اس طرح کی باتوں کے اوپر بونگیاں نہیں مارتے، آپ کو پتا ہے یہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا جس طرح کے پی کے اندر اس فیض حمید نیٹ ورک نے وہ سارا مینڈیٹ چرا کے مولانا فضل الرحمان کا تھما دیا، عمران احمد خان نیازی کو پنجاب سے 32 سیٹیں چوری کی ہیں اس نے، ٹھیک ہے؟ اور اسی سیٹ اپ کے ذریعے کی ہیں، ڈی سی او کو بن کے، اگر ڈی سی او کو کی پتا کیا ہے، مطلب کہ نمبر 1 ادارہ صاحب افسر میں فون کر رہے ہیں کہ 3 ہفتے پہلے ریٹائر ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ڈی سی او نے حکم دیتے عمل درآمد کر دیتے، جننے بھی پی ایم ایل این دے بڑے بڑے برج ہرائے گئے نے، اس طرح ہرائے گئے نے، فیض حمید نیٹ ورک سی، کوئی کہندا نہیں ڈر دیا کہ صاحب لوگوں کو غصہ نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا؟ آؤ صاحب لوگوں تو اس گل تے بھی غصہ لگ جاتا نا، اگر تسی مشرف دے تے تنقید کر یا اس کے اوپر ایوب خان پہ تنقید کر دیں تو صاحب لوگوں کو بہت غصہ لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے کچھ سرفرے جو ہیں وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کہہ دیتے ہیں پائن وہ فیض حمید نیٹ ورک سے جن نے سیٹاں چوری کر کے جتوایا سی، ٹھیک ہے؟ عمران خان کے آرمی چیف کو لکھے خط کے بارے میں سنا ہے، یہ خط دیکھا نہیں، مسلمان کی بجائے انسان بن کر بھی دیکھیں تو یہ قابل برداشت نہیں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا، فلسطین اور کشمیر پر جو موقف ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے، فلسطین کے 2 ریاستی حل پر، مطلب وہ فلسطینی کہتے ہیں جی ہمیں سنگل سٹیٹ چاہیے، ہمیں فلسطین پورا واپس چاہیے، اب 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، 2 ریاستی حل میں کبھی امن نہیں آ سکتا، اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں تو کہہ دیا، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے، آگے آ جائیں جی، شاہ جی نے بڑا لمبا بیان دے دیتا جی، نیت کو دیکھا جانا چاہیے، اگر نیت معاملات کو سلجھانے کی ہے تو اس کو مثبت لیا جانا چاہیے، عمران خان چاہتے ہیں کہ معاملات سلجھیں، سوچنا ہوگا کہ ہم اس دلدل سے کیسے نکلیں، ہم دلدل میں دھنستے چلے آ رہے ہیں، بالکل پی ٹی آئی دلدل میں دھنستی چلی آ رہی ہے، ہر موو کے ساتھ وہ اس دلدل میں گہری گرتی چلی جا رہی ہے، چلیے آپ نے بالکل درست فرمایا، ٹھیک ہے؟ اس وقت اگر کوئی معقول بات کرتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عمران خان نے خط میں وجوہات اور تجاویز بیان کی ہیں، اس کو مثبت انداز میں دیکھا جائے، عمران خان کا خط پاکستان کے مسائل کے حوالے سے ہے، تہیہ کیا ہے کہ عمران خان کو صحیح مشورہ دوں گا، چاہے وہ پسند کرے یا نہ کرے، ہمیں ایمانداری سے راستہ نکالنا ہوگا، گھر ہمارا جل رہا ہے، درد بھی ہمیں ہی ہونا چاہیے، عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی بنا کر سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی لچک دکھائی، مگر نتیجہ کیا نکلا، مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہی نہیں کروائی گئی، شاہ محمود قریشی۔ لے جناب، یہ شاہ صاحب نے آج گفتگو کی تھی، چونکہ شاہ صاحب کو پی ٹی آئی نظر انداز کر رہی ہے اور ان کی گفتگو جو ہے وہ یوتھروں نے تو نشر کر دینی، تو میں نے کہا کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ، میں نے پٹی صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی، احمد پٹی صاحب کی، انہوں نے مجھے بھجوائی ہے، تو میں نے کہا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ ہم شاہ صاحب کا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، بنیادی طور پر یہ نقطہ نظر نہیں ہے، معافی داماد وہ تو معاف کرنے لگے ہو، میں بھی پی رہا اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔